अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ हिना सलमान। आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। इस कहते हैं ना पैगाम के साथ प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं और आगाज़ जो है बहुत अच्छी हो रही है। ख़ासतौर पे पाकिस्तान के लिए जो एक नया बाब खुला है, वो उसकी नज़रें जो है ना सिर्फ पाकिस्तान पर लगी बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें जो इस वक्त पाकिस्तान पर लगी हुई हैं। आपको पता है कि मशरिक़ वस्ता में पिछले दिनों जो है इतना ज़्यादा क्योस मचा हुआ था, कशीदगी पैदा हुई भी थी, एक जंग की सूरत हाल थी, मगर अब उस जंग के हवाले से जो है अहम पेशरफ्त हुई है, अपडेट हो आ रही है। और आपको पता है कहाँ से आ रही है, स्विट्ज़रलैंड से आ रही है। और जहाँ जो है अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का जो पहला बाब है वो तकरीबन अपने इख्तितामी मरहले तक पहुँच गया है, जहाँ शहबाज शरीफ और सैयद आसिम मुनीर साहब ने जो है वहाँ शिरकत की और ये बताया कि पाकिस्तान का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। पहले भी आपको पता है कि इस्लामाबाद ने टॉक्स इनिशिएट कराई थी, जो कि टॉक्स जो थी बिल्कुल पहला दूसरा मरहला उसका कायम रहा, मगर उसके साथ साथ जो है कोई अहम निकात सामने नहीं आए थे। मगर अब जो है बाकायदा तौर पे एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स हो गए थे, एक अहम 14 निकात के ऊपर जो था दोनों ममालिक ईरान और अमेरिका के दरमियान जो था एक पूरा डेकोरम के साथ जो है किसी भी इख्तलाफात के साथ जो है चीज़ें जो है बेहतर स्मूथ चल रही थी। ये मुज़ाकरात एक ऐसे वक्त में हुए जब गुज़श्ता चंद बरसों के दौरान ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात में शदीद तनाव और इक़्तिसादी पाबंदियों, जोहरी प्रोग्राम के तनाज़ुर, खित्ते पे प्रॉक्सी वॉर्स के हवाले से जो है सिक्योरिटी खदशात के हवाले से जो है बहुत मुश्किल आपस में सूरत हाल थी और महसूस किया जाता था कि इसकी बहुत ज़रूरत है। और मुज़ाकरात के अगर हम बात करें तो मुज़ाकरात के इब्तदाई मरहले के अख्ताम पर अमरीकी सदर नायब सदर JD वेंस ने जो है वो वाकई मीडिया पे आके पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि पाकिस्तान का जो मेन रोल है इन टॉक्स के अंदर, और ख़ास तौर पे सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कारकर्दगी को सराहा भी गया। और उन्होंने कहा कि इतनी बात मैं अपनी बीवी से नहीं करता जितनी 2 महीनों में मैंने सैयद आसिम मुनीर से जो है ये गुफ्तगू की है, और उसका नतीजा जो है बड़ा पॉजिटिव सामने आया है। मगर अभी भी कुछ चीज़ें जो है वो बाकी हैं। आपको पता ही है कि इस तरीके से कि दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का भी बयान सामने आया है कि असल नोबल पीस अवार्ड का जो हक है वो हमारे 2 ऐसे लोग रखते हैं जिन्होंने वाकई बहुत काम किया है, जिसमें फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का नाम सर फहरिस्त है, शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का नाम सर फहरिस्त है। और अगर हम सियासी सूरत हाल के हवाले से थोड़ी सी बात करें तो मुज़ाकराती दौर का इख्तिताम तो हो चुका है, मगर अभी भी टेक्निकल टीम्स जो हैं वहाँ इनिशिएट कर दी गई हैं। और ये टीमें जो हैं ख़ास तौर पे न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, उनकी पाबंदियों की मुमकिना नरमी के हवाले से और इलाक़ाई सिक्योरिटी के हवाले से, प्रॉक्सी वॉर के हवाले से और कैदियों के तबादले के हवाले से भी बात करेगी। उसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, उसके हवाले से बात की जाएगी। आपने देखा है जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो सदर ट्रंप की एक ट्वीट ने जो है एक तरीके से जो है सिचुएशन को थोड़ा सा बेकाबू कर दिया था, और वहाँ से जो है ईरान की जो टीम थी, जो डेलीगेशन था, थोड़ा सा नज़र आ रहा था जैसे वो खुश नहीं है। मगर उसके साथ साथ जो है अब ये जो टीम्स कायम कर दी गई हैं, अभी भी जो है 60 रोज़ा जो है वो वक्त दे दिया गया है, जिसके अंदर जो है टीम्स बाकायदा तौर पे जो है बहस व मुबाहिसा करेंगी और किसी भी एक प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक जहाँ सिग्नेचर्स हुए हैं वहाँ एक प्रॉपर नकात के ऊपर जो है दोनों टीम जो है आपस में इत्तफाक करेंगी। तो अब देखना ये है कि जो 60 रोज़ हैं ये कितने इंपॉर्टेंट हैं, और ख़ास तौर पे ईरान जो है वाकई अमरीकी धमकियों की वजह से थोड़ा सा खौफ भी नज़र आया है। जब मुज़ाकरात हो रहे थे तो वहाँ सदर ट्रंप की जो ट्वीट आई थी कि अगर कुछ ना हुआ, ये अगर टॉक्स ये भी नाकाम हो गए तो ईरान को बहुत कहते हैं ना संगीन सूरत हाल से निपटना पड़ेगा। तो अब बात यह है कि स्विट्ज़रलैंड में जो सफारती अमल शुरू हुआ है और जो ताल्लुकात हैं अब एक नया बाब का आगाज़ तो कर चुके हैं, मगर ख़ित्ते में कशीदगी कम होगी या ये जो ख़ास तौर पे अगर हम इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बात करते हैं, डिप्लोमेटिकली बात करते हैं, स्ट्रेटिजिकली बात करते हैं, सोशली इकनॉमिकली बात करते हैं, तो क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू नो अबाउट इट। और ख़ास तौर पे बात लेबनान के ऊपर जो है बात बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर एम्फसिस दिया गया है वो भी बहुत ज़रूरी है कि जहाँ बातचीत की जाती है, जहाँ जंग बंदी की जाती है, वहाँ कोई ना कोई स्ट्राइक हो जाती है जिसकी वजह से ईरान का जो है शदीद रद्द-ए-अमल सामने आता है।
تو بات پھر یہی ہے کہ کیا ہونے والا ہے, اور قطر کا کردار جو ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ڈسکس اباؤٹ اٹ, بیکاز قطر اور پاکستان کا مشترکہ اعلامیہ جو ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے, جس میں حتمی معاہدے کے لیے 60 روزہ, جس طرح کہ میں نے پہلے ہی بتایا ہے, ٹرمپ نے جو ہے منظوری بھی دے دی گئی ہے, اور قطری وزارت خارجہ کے اعلامیے کے مطابق فریقین نے مذاکرات کی نگرانی کے لیے اعلیٰ سطح کی جو ٹیم ہے وہ بھی قائم کر دی گئی ہے, جس پہ اتفاق بھی کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ برگن اسٹاک میں جاری جو ہے یہ جو اجلاس ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ ہرمز میں تجارتی جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے لیے رابطہ آن لائن قائم کی گئی ہے. اب رابطہ لائن جو قائم کی گئی ہے وہ کس کے ساتھ کی گئی ہے, اس کے اوپر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. اور لیبنان میں جنگ بندی کے عمل درآمد جو ہے اس کے لیے ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے سیل بھی قائم کیا گیا ہے, کہ وہ جو سیل ہے وہ دیکھا جائے گا کہ کوئی نہ کوئی جو حملہ ہوا ہے وہ اس پوری اس کانٹریکٹ کے برعکس جو ہے وہ کیا امپیکٹ کریٹ کرے گا اگر واپس کیا گیا. تو ایٹمی پروگرام کے حوالے سے بھی جو پابندیاں ہیں وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کے اوپر بھی بات چیت چل رہی ہے, خاص طور پہ یورینیم کی اور افسودگی کے حوالے سے بھی بات چیت چل رہی ہے کہ اس کا کیا ہوگا. قطر اور پاکستان نے مذاکراتی عمل کو مثبت اور تعمیری ماحول میں آگے بڑھاتے ہوئے جو ہے عزم کا اظہار کیا ہے کہ ایران اور امریکہ کی سفارتکاری سے وابستگی کو سراہا گیا ہے, اور کہا گیا کہ دونوں ممالک جو ہیں اہم ترین امن کے لیے جو ہیں وہ مسلسل جو ہے سیاسی اور سفارتی حمایت پر جو ہے وہ اظہار بھی کرتے ہیں اور آگے بھی دیکھ رہے ہیں. ہم اس پہ آج بات بھی کریں گے, دیٹس ویری امپورٹنٹ ڈسکشن, اور وی وانٹ کہ ہم کسی اینالسٹ سے بات کریں اور دفاعی تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں جو ہمیں بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے, کیسے ہونے والا ہے اور سچویشن کیا ہوگی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس کی وجہ سے پورا ورلڈ آرڈر ایک دم سے خراب ہوا ہے. ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے اگر بات کی جائے, ٹریولنگ کے حوالے سے بات کی جائے, گلف کنٹریز کے حوالے سے بات کی جائے, آپ کو پتہ ہے کہ گلف کے اندر بھی بہت زیادہ پچھلے دنوں بہت کشیدگی دیکھی گئی ہے, جہاں انٹرنیشنلی جو ہے وہ ان کو بہت زیادہ جو ہے خسارے کا سامنا کرنا پڑا ہے. عالمی مارکیٹ کی اگر بات کریں, ریئل اسٹیٹ اکانومی کی بات کریں تو وہ بھی بہت زیادہ جو ہے ایک دم سے جو ہے وہ نیچے آئی ہے. انویسٹرز جو ہیں وہاں سے نکل گئے ہیں, لوگ جو ہیں جو جتنے ڈپلومیٹس تھے یا جتنے بھی لوگ تھے جو وہاں کام کر رہے تھے وہ اپنے اپنے وطن واپس چلے گئے ہیں, کیونکہ اس طرح جاب میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈی اسٹیبلائزیشنز ہوئی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کافی بزنس بھی افیکٹ ہوا ہے, اکانومی افیکٹ ہوئی ہے. تو گلف کنٹریز کو بھی واپس پاور میں آتے آتے کچھ تو ٹائم لگے گا ہی, کیونکہ یہ جو جنگ تھی اس نے بہت مسائل کریٹ کیے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تھوڑی سی مزید بات کرتے ہیں تو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور قطر کی ثالثی میں لیبنان کے خاتمے کے لیے, لیبنان میں جنگ کے خاتمے کے لیے جو ہے بڑی پیش رفت کی گئی ہے, اور ایران کے لیے تیل اور پیٹرو کیمیکلز کی آمد و رفت پر پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں. اور عباس اراغچی نے یہ بتایا ہے کہ جو آپ اٹھائی گئی ہے, یہ جو بندی اٹھائی گئی ہے, اور کچھ جو ہے آپ کو پتہ ہے فروزن جو ایسڈز تھے وہ جاری کر دیے گئے ہیں, اور یہ بھی ایک بہت خوشائند بات ہے. اور ایرانی ترجمان کے مطابق مذاکرات میں حتمی معاہدے کے آغاز کے لیے مضبوط بنیاد رکھنے پر تفصیلی گفتگو بھی کی گئی ہے, جبکہ فریقین کے مابین ہرمز میں جہازوں کی محفوظ آمد و رفت کے حوالے سے بھی مستقل میکانزم کو جو ہے وہ اس پر اتفاق بھی کیا گیا ہے. کوئی ایسا میکانزم رکھا جائے گا جو کسی کی اجارہ داری نہیں ہوگی, وہاں سیف اینڈ ساؤنڈ قسم کے جو ویسلز ہیں وہاں سے گزر سکتے ہیں, بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ ہرمز سے 30 سے 40% آف آئل جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے, ترسیل کی جاتی ہے وہاں سے, اور اٹس اے ویری امپورٹنٹ پیسج جس کا بند ہونا جو ہے پوری دنیا میں ایک مسئلہ کریٹ کر سکتا ہے. بیکاز یہ تو تھا سینopsis آف دا انٹائر ایونٹ, بٹ ویل آف کورس وی گونا ٹاک ٹو ڈیفینس اینالسٹ اباؤٹ اٹ. انٹرنیشنل جیو پولیٹیکل سیناریو کو دیکھتے ہیں. چھوٹی سی بریک پہ جانے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. ہم لوگ بہت ایک امپورٹنٹ ایشو پہ بات کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے جیو پولیٹیکل ایشو جو آج کل چل رہا ہے, ایران ورسز امریکہ کے درمیان جو ایک مذاکرات ہیں اس کی تو تشکیل جو ہے وہ پورے طریقے سے دے دی گئی ہے. اور یہ جو انٹائر میٹنگ تھی یہ سوئٹزرلینڈ میں کنڈکٹ ہوئی تھی, جس میں پاکستان واز دا مین میڈیٹر بسائڈز دس ویری امپورٹنٹ ٹاکس. اور آج ہم اس پہ بات کریں گے کہ ایرانی مذاکراتی عمل کو کس تناظر سے دیکھتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف سندھو صاحب, ہی از ان دفاعی تجزیہ کار ہیں. ان کے ساتھ ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر حسن ظفر نے, ہی از دیئر ود
on video link with us. تو پہلے میں رخ کروں گی سندھو صاحب آپ کو پتا ہے کہ آپ نے پورا سیناریو دیکھا, ہم کافی عرصے سے وٹنس کر رہے ہیں سنس کافی اس پوری چیزوں کو کوئی 3-4 مہینے ہو چکے ہیں, یہ جو کشیدگی جو ہے یہ ہو رہی ہے. تو آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ ایرانی مذاکراتی عمل کو جو ہے اب واقعی ایک تاریخی بریک تھرو مل گیا ہے کہ اسٹل دیر از اے لاٹ آف تھنگس ٹو ڈسکس اور ابھی بھی نیگوسیشنز ہوں گی؟ جی دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ایک ہسٹورک مومنٹ ہے, اور ہسٹورک مومنٹ 2 کانٹیکسٹ میں. ایک تو یہ کہ یہ جو معاملہ ہے یہ کوئی سال پرانا نہیں ہے, 2 سال پرانا نہیں ہے. اگر آپ فرسٹ ورلڈ وار سے دیکھیں تو یہ ڈیکیڈز اولڈ ہے, اور یہ سینچری کا میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جیو پولیٹیکل ایک ایسا پرابلم ہے جس کا سلوشن ہونے کو جا رہا ہے. اچھا, اس میں اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 300 دنوں میں جیسے بھی آپ نے ذکر کیا, جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے انہوں نے بہت پروڈنٹ رول ادا کیا ہے. جس طریقے سے جو ڈپلومیٹک ایفرٹس ہیں پرائم منسٹر صاحب کی اور پھر جو CDF ہیں جنرل عاصم کی, اس کو پوری دنیا کمینڈ کر رہی ہے, کیونکہ کمینڈ اس لیے کر رہی ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے نیوٹرلٹی مینٹین کی, جس طرح سے انہوں نے بہت ہی کنسٹرکٹیو وے میں انگیج کیا, جس کو لوگ شٹل ڈپلومیسی کہتے ہیں, لیکن میں اس کو پراکسیمیٹی ڈپلومیسی کہتا ہوں. یعنی آپ نے نہ صرف یہ کہ ایک ڈپلومیسی کی, بلکہ آپ نے جو ان لوگوں کے احساسات ہیں دونوں پارٹیز کے, ان کا بھی خیال کیا, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جہاں جہاں معاملہ جو ہے جب بھی کوئی تھوڑی سی ہرڈلز آئیں تو آپ نے جو ہے ٹربل شوٹنگ بھی کی. اور اچھا, اس کا مظاہرہ آپ نے کل بھی دیکھا کہ کل جب یہ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت ٹرمپ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی, جی بالکل, ایک ٹویٹ آیا جس کی وجہ سے ایک کوہرام مچ گیا. جی, ایک کوہرام مچ گیا. جو ایرانی تھے انہوں نے, ایرانی ڈیلیگیشن, انہوں نے اپنا جو ہے وہ احتجاج وہاں پہ ریکارڈ کروایا ود ان دیٹ ڈائلاگ, اور اس کے بعد پھر ایک خیر سچویشن جو تھی وہ نارملائز ہوگی. اچھا, لیکن دیکھیں یہ ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا معاملہ ہے جو کہ بہت کمپلیکسڈ ہے, جس کے ساتھ عرب کویسچن بھی لنک کرتا ہے, اور ایران نے جو ہے وہ پرٹیکولرلی عرب کویسچن کو, یعنی جو مسئلہ ہے پیلسٹین کا, جو مسئلہ ہے غزہ کا, جو مسئلہ ہے اس ریجن کا, جیروسلم کا, ویسٹ بینک کا, اس کو اس کے ساتھ لنک کیا ہے. اور ایران نے لنک کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ایران کی پالیسی دیکھیں سیکیورٹی کی, ڈیفنس کی, تو وہ 2 فیزز میں ہے. ایک تو اس کا اپنا ٹیریٹوریل ڈیفنس ہے جو اس کے بارڈرز کے ساتھ ہے, دوسری اس کی فارورڈ پوسچرنگ ہے جس میں وہ یہ ان ملکوں کے اندر جو حزب اللہ ہے, حزب اللہ کے تھرو, حماس کے تھرو, ہوتیز کے تھرو, آرمڈ گروپس جو ہیں عراق میں ان کے تھرو, اس کو وہ ایکسس آف ریزسٹنس کہتا ہے, جس کو اسرائیل اور امریکہ ایکسس آف ایول کہتے ہیں. ابھی یہاں پہ بھی یہی معاملہ ہوا جب یہ کل بات ہوئی, تو اس میں اگر آپ دیکھیں ان 14 پوائنٹس کو, تو اس میں سے جو 2 پوائنٹ ہیں وہ ایران نے دیے ہی لیبنن کے اوپر ہیں. تو اب یہ جو خیر جب یہ ٹاکس کل ہوئی ہیں اور انٹینس ٹاک ہوئی ہیں, شارٹ ٹاکس ہوئی ہیں, اور اس کے بعد جو اس کا اعلامیہ آیا ہے یا اس کے بعد جو اس کا ایک اعلان کیا گیا ہے, وہ میں سمجھتا ہوں بہت خوش آئند ہے. اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے وہ اس میں فنکشن کرے گی, جس میں لیڈرشپ ہوگی, ٹیکنیکل ٹیم ایز ویل, اس کے نیچے ٹیکنیکل ٹیمز ہوں گی جو ان ایشوز کو دیکھیں گی, جس میں اسٹیٹ آف ہارمز کا ایشو ہے, جس میں نیوکلیئر ایشو ہے, جس میں ایران کے جو ایسٹس ہیں جو کہ فروزن ہیں ان کا ایشو ہے, اور ان ساری چیزوں کا. پھر اس کے بعد جو لیبنن کے اوپر ایک جو ہے وہ ڈی کنفلکشن سیل بنایا جائے گا لیبنن کے ایشو کے اوپر, جو الگ کام کرے گا. سو اسی طرح جو اسٹیٹ آف ہارمز ہے اس میں کمیونیکیشن کے لیے ایک کمیونیکیشن کا سیل بنایا جائے گا تاکہ وہ کمیونیکیشن ہو اور کوئی کنفلکٹ وہاں پہ نہ ہو. اور اس کے اوور اینڈ ابو جو بیچ میں کنفلکٹس ہوں گے اس کے لیے بھی ایک ورکنگ گروپ ہوگا. سو یہ ورکنگ گروپ, ٹیکنیکل کمیٹیز, یہ سیلز یہ بنا کے اصل میں میٹ اینڈ شیف ہیز بین سیپریٹڈ تاکہ یہ کام آسانی سے آگے 60 ڈیز تک ہو جائے. ٹھیک ہے عابد سندھو صاحب, I shall go on. ڈاکٹر حسن ظفر, ڈاکٹر صاحب we have been knowing the situation, جس طرح کل ایک پورا ایک سیناریو بلڈ ہوا ہے, کچھ چیزیں سامنے آئی ہیں, that is very positive. But how about if you talk about the relationship of Saudi Arabia, Turkey, چین اور روس کے جو اس چیز کو وہ کیسے یہ چیز دیکھ رہی ہے؟ بیکاز اگر ہم جیو پولیٹیکل سیناریو دیکھیں تو افیکٹ تو بہت سے ملک ہوئے ہیں. تھینک یو ویری مچ ہنا صاحب, آپ نے پروگرام میں بلانے کے لیے.
دیکھیں افیکٹ بالکل بہت سارے ملک ہوئے ہیں، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ کون زیادہ افیکٹ ہوا ہے، کس کی فیور میں ہے کہ یہ جنگ جاری رہے اور کس کی فیور میں ہے کہ یہ جنگ رکے۔ میں ایک چیز ریمائنڈ کرانا چاہوں گا کہ جو لوگ یہ مانتے ہیں کہ اسرائیل اس جنگ کو اس لیے روکے گا کہ اس سے اکانومی کا بہت نقصان ہو جائے گا، تو 1929 میں یو ایس کی اکانومی برباد ہو گئی تھی ٹریٹی آف ورسائل کے بعد، اور انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی۔ ان کے اپنے آبجیکٹیوز ہیں جو انہوں نے ہر صورت میں ہر کاسٹ پہ اچیو کرنے ہیں۔ یہ آج کا نہیں تو 150 سال پرانا منصوبہ ہے، اور میں اسرائیل کو ایک ملک کے طور پہ نہیں، میں اسرائیل کو ایک پروجیکٹ کے طور پہ دیکھتا ہوں، اور پروجیکٹ کمپلیشن ایٹ اینی کاسٹ ہے اس کا آبجیکٹیو ہے۔ So cost is not the main thing۔ دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ کتنا آزاد ہے، کتنا خود مختار ہے اپنے فیصلے کرنے میں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھیے کہ جو بھی ان کے سفیر ہیں اسرائیل کے امریکہ میں، انہوں نے کل پرسوں یہ بیان دیا کہ ہمارے بغیر امریکہ قائم نہیں رہ سکتا، کیونکہ اس سے پہلے 2 دن پہلے وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے کہا تھا کہ جی ہمارے بغیر جو ہے اسرائیل کی حکومت قائم نہیں رہ سکتی، اور اسرائیل کی بقا امریکہ کے ساتھ منسلک ہے، تو انہوں نے اس کا جواب فوری طور پہ دے دیا کہ ہمارے بغیر اب آپ کی بقا بھی نہیں۔ اس بات کو جوڑ کے دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو 2 بیانات دیے ہیں، باقی جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں وہ ضرور کریں، اس میں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس میں what the Iran war cost the Pentagon and the economy، انہوں نے جو پرسوں بہت اپنی کامیابی بیان کی تھی کہ میں نے جو فائنینشیل آرڈر ہے اس کو سیو کر لیا ہے اور امریکہ کی اکانومی کو بچا لیا ہے، اور کاسٹ اس کی یہ ہے کہ یہ ایران کی تقریباً ساری وہ جو 12 پوائنٹس ہیں وہ ایران کی شرطیں ہیں جن کو یہ مکمل طور پہ مانے ہیں۔ ان کی کون سی شرط ایران مانا ہے؟ وہ ایک نیوکلیئر والی، وہ بات تو پہلے ہی ان کی طے ہو چکی تھی 2016 میں، انہوں نے انڈرٹیکنگ دے دی تھی کہ ہم انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے نیوکلیئر بم بنانے میں، رائٹ؟ تو اور دوسرا اسٹریٹ آف ہارمز تو پہلے ہی کھلا ہوا تھا، وہ ایفرٹ کر کے آپ نے وہ اسٹیٹس کو بحال کرنے کی کوشش کی، اور $300 بلین کی کمٹمنٹ بھی کر دی، جو کہ پہلے 10 سال پہلے آپ کے پاس وہ چیز موجود تھی۔ سو یہ تو ایک بالکل ہی مضحکہ خیز صورتحال ہے۔ باقی چاہ کیا رہی ہیں ساری پارٹیز، میرا اندازہ یہ ہے کہ امریکہ جو ہے ایران کے ساتھ بہتر تعلقات چاہتا ہے، اور جے ڈی وینس نے کل اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے۔ جے ڈی وینس نے یہ کہا کہ ہم وی وانٹ ٹو ٹرن اے نیو لیف آف ہسٹری، ایک نیا پنا جو ہے تاریخ کا ہم اس کو کھولنا چاہتے ہیں، یعنی ایک اچھے تعلقات کا سفر شروع کرنا چاہتے ہیں ایران کے ساتھ۔ اس اچھے تعلقات کا سفر ایران کے ساتھ اس لیے ضروری ہے کہ جو 2 واقعات ہوئے ہیں پچھلے سال سے اب تک، ایک پاکستان کی کامیابی بھارت کے خلاف، اور دوسری ایران کی کامیابی اسرائیل کے خلاف، اور اس میں جتنا بھرپور ساتھ رہا ہے چائنیز ویپنری کا، چائنیز سیٹلائٹ سسٹمز کا، اور چائنیز الیکٹرانک وارفیئر کا، اس نے یہ اسٹیبلش کر دیا ہے کہ اگر پاکستان اور ایران دونوں چائنا رشیا کیمپ میں آفیشلی یا سیمی آفیشلی بھی اگر شامل ہو جائیں، تو پھر اس پورے علاقے میں ویسٹ ایشیا کہہ لیجیے اس کو، سینٹرل ایشیا کہیے جس کو یوریشیا بولتے ہیں، وہاں پہ پھر امریکہ کا کوئی عمل دخل نہیں رہے گا فار اے لانگ ٹائم، فار اے فورسیبل فیوچر۔ تو اب کچھ حد تک ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان اور ایران کی اپیزمنٹ پالیسی بھی جاری ہے امریکہ میں، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم the layer of complication arises۔ بالکل I want to ask you حسن کہ complications جو ہیں وہ کیسے ہوتی ہیں؟ ایک طرف تو وہ سائننگ مومنٹم سائن ہو رہا ہوتا ہے، دوسری طرف ایک ٹویٹ آ جاتی ہے، اس کے بعد سچویشن پھر ایک کیوٹک ہو جاتی ہے، پھر بیچ میں پاکستان آتا ہے، قطر آتا ہے، things get well then again so this is the precedent we've been seeing since many months۔ yes، ایک بل پاس ہونے جا رہا ہے امریکہ میں، جو ہے اس کا نام ہے 224، اس کی شک ہے۔ اگر یہ بل تھرو ہو جاتا ہے یو ایس سینیٹ سے،
تو 2027 میں جو ان کے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات ہیں اس میں ایک نیا چیپٹر یہ ایڈ ہو جائے گا کہ پابند ہو جائے گا امریکہ کہ پینٹاگن اور آئی ڈی ایف اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے درمیان جو ہے یہ معاہدہ ہو جائے گا کہ ٹیکنالوجی ایکسچینج ہو سکے، یعنی اسرائیلی ٹیکنالوجی انٹیگریٹ ہو جائے گی امریکن فورسز کے ساتھ. اس کے بعد کوئی پریزیڈنٹ آئے جائے، کوئی آپ ان کے کانسٹیٹیوشن میں تبدیلی کر لے، پھر اسرائیل کی ڈومیننس سے امریکن پالیسی کبھی نہیں نکل سکے گی. ون تھنگ. ادر تھنگ از کہ اپیرنٹلی آپ دیکھیں کہ امریکہ جو ہے اس نے اس وقت انڈیا پہ کتنا ہیوی ہینڈ رکھا ہوا ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے انڈیا کے ساتھ، تو اس کی علیحدہ ایک تفصیل ہے، بٹ اٹس ناٹ لکنگ ویری گڈ فرام دی انڈین پرسپیکٹو. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہو رہا ہے کہ تامل ناڈو میں اسرائیل ایک راڈار بنانے کی فیکٹری لگا رہا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ اتنی ڈیپ کوآپریشن اسرائیل اور انڈیا کے درمیان ہو رہی ہے ملٹری فرنٹ پہ. سو وین دیز ٹو تھنگس آر ہیپننگ تو آرکیٹیکچر آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ ایک طرف تو اسرائیلی اور امریکی فورسز آپس میں انٹیگریٹ ہو رہی ہیں، دوسری طرف اسرائیلی اور بھارتی فورسز آپس میں انٹیگریٹ ہو رہی ہیں، یعنی یہ دے آر کمنگ ٹوگیدر. سو اپیرنٹلی جہاں پاکستان کے لیے بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں امریکن، ٹھیک ہے، دوسری سائڈ پہ یہ چیز ڈیولپ ہو رہی ہے. ڈاکٹر حسن that's a very important point you have raised. We have to go on a break. بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں اور اس گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. So you have to stay with us. ویلکم بیک ویورز. امریکی ایرانی مذاکرات پر ہم ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے ہیں اور ہمیں جوائن کیا ہے کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف سندھو صاحب نے اسٹوڈیو میں، اور اس کے ساتھ ویڈیو لنک پہ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حسن ظفر اس وقت موجود ہیں. کرنل صاحب میں آپ کی طرف رخ کروں گی. آپ نے دیکھا یہ سارے مذاکرات جو ہیں ہم کافی عرصے سے ڈسکس کر رہے تھے، مگر آپ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کے کردار کو بین الاقوامی کیسے سطح پہ دیکھ رہے ہیں؟ بیکاز بہت پذیرائی ہوئی ہے ان کی، اور جیڈی وینس نے اسپیشل تھینک یو کہا کہ ایک تو میں اپنی وائف سے اتنی بات نہیں کرتا جتنی میں نے سید عاصم منیر صاحب سے جو ہے اس ٹائر پروسیس میں جو ہے بات کی ہے. جی دیکھیں جی، جنرل عاصم جو ہیں از اے سولجر، اور جو جی ڈی وینس صاحب نے بھی جب ان سے کہا تو انہوں نے یہی بات شروع کی کہ یہ بہت اچھے ملٹری لیڈر ہیں لیکن بہت اچھے ڈپلومیٹ بھی ہیں. تو آئی تھنک یہ جو چیز ہے جس طرح سے انہوں نے ملٹری ڈپلومیسی کو ڈیمانسٹریٹ کیا، آئی تھنک وہ بہت کمینڈیبل ہے. دیکھیے یہ جیسے بھی ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے، ڈاکٹر صاحب نے دو باتیں کی، آئی تھنک وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو یہ کہ جو مارکہ حق ہے اس کے بعد جیو پولیٹیکل چینجز بہت آئی ہیں. اچھا، مارکہ حق میں ایک چیز اور اسٹیبلش ہوئی جس کا لوگ ذکر نہیں کرتے، وہ یہ دیکھیے اس سے پہلے جو ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے وہ ویسٹ کا تھا، وہ امریکن تھا، اسی کی ڈومیننس تھی، اور ویسٹ کا تھا، یورپین تھا، انہی کے جو اکوپمنٹ اور پلیٹ فارمز ہیں وہ بکتے تھے. لیکن مارکہ حق نے ایک اور چیز اسٹیبلش کی کہ ایک اور ایمرجنگ ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس ہے جو چائنا اور پاکستان پہ بیسڈ ہے. تو اس نے وہ پوری کی پوری اورینٹیشن چینج کر دی. اب آپ نے اگر اسی جنریشن کا ایئر کرافٹ لینا ہے جس کے اندر وہی کیپیبلٹیز ہیں تو 1/10 پرائس پہ آپ کو اس نئے انڈسٹریل کمپلیکس سے مل جائے گا. اسی لیے ایک بہت ٹرینڈ بڑھا اور ایک وہ ہوا. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ بہت ہارڈ کور ڈپلومیسی ہوتی ہے، جس میں ایکسچینجز ہوتی ہیں، جس میں ٹریننگ ہوتی ہیں، کورسز ہوتے ہیں، ایون پلیٹ فارمز پہ ڈفرینٹ ٹریننگ ہوتی ہیں، آپ وہ کرتے ہیں. اور جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے ایک اور بات کی تھی کہ جو اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میں ایک بل آنے والا ہے وہ انٹر آپریٹیبلٹی بل ہے، یعنی دونوں فورسز آپس میں انٹر آپریٹ کر سکیں. سو دس یہ الٹیمیٹ ایک آپ کہہ لیجیے کہ ایک سکیل ہوتا ہے دونوں ملٹریز کا، کسی بھی ملٹری کا، ملٹری ٹو ملٹری ریلیشنز کا. سو جو انہوں نے جس طریقے سے جو ڈپلومیسی کی ہے آئی تھنک وہ ایک نئی جہد ایڈ کر دی. جو ہم نے ایون سیکنڈ ورلڈ وار میں تھیٹرز میں ہم دیکھتے تھے کہ جو جنرل لسیموز ہیں وہ اس طریقے سے جو ان کے ڈفرینٹ کنٹریز ان کے اس میں آتی تھیں پرویو میں،
تو وہ اس طرح سے کیا کرتے تھے. تو انہوں نے وہ آؤٹ ریچ کر کے, اس لیڈرشپ سے انگیج کر کے, اور پھر نیوٹرلٹی کے ساتھ اور ایک ایمپتھی کے ساتھ, آئی تھنک وہ دیٹ از ریئلی کمینڈیبل. اور اسی لیے جب بھی کوئی بھی ورلڈ لیڈر ملتا ہے تو وہ سب سے پہلے ہمارے پرائم منسٹر کو اور جو ہمارے سی ڈی ایف ہیں ان کا شکریہ ادا کرتا ہے. ٹھیک ہے سندھو صاحب, میں رخ کروں گی ڈاکٹر حسن ظفر کا. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر یہ 60 یہ جو انہوں نے ڈیز لیے ہوئے جس میں مذاکرات جو ہے مکمل ہو جاتے ہیں, کوئی تشکیل دی جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ خطے میں جو ہے وہ پاور پولیٹکس کا جو بیلنس ہے وہ بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ خطے میں پاور پالیٹکس کیسے چینج ہوگی ان سی مذاکرات کے نتیجے میں. بٹ واٹ از سرٹن کہ خطے میں جو ایک فنڈامنٹل تبدیلی ہوئی ہے وہ ہے ایران کا ایک بڑی ریکگنائز طاقت کے طور پہ سامنے آنا. اس سے مڈل ایسٹ کا جو نقشہ ہے وہ تو یقیناً بدلا ہے, کیونکہ جو پہلے عرب ممالک کے پاس مڈل ایسٹ کی سوپ اور لیڈرشپ تھی وہ تو اب آلموسٹ بات ختم ہو گئی. اور ایک یہ جو ایم او یو میں جو شرائط ہمارے سامنے ہیں اس سے وہ ایکنالج کرتی ہے کہ مڈل ایسٹ کی میجر پاور ایران. تو یہ تو ایک میجر تبدیلی جو ان مذاکرات کے نتیجے میں اور پاکستان کی ڈپلومیسی کے نتیجے میں, جیسے کرنا صاحب نے ابھی بیان فرمایا, جو مارشل صاحب کی وجہ سے جو ملٹری ڈپلومیسی میں کامیابی ملی ہے, اس کا سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو یہ ہوا ہے کہ جو 9/11 کے بعد پاکستان کو فریم کیا گیا تھا along with this war on terror, اور پاکستان اس نیریٹو کا شکار ہوا, اس سے جان چھٹ گئی ہے. اور یہ وہ نیریٹو ہے جس کے اوپر انڈیا نے رائٹ کر کے اپنا نیریٹو بلڈ کیا تھا 2001 آنورڈز. اور جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ پاکستان از دی ایپی سینٹر آف ٹیررزم, تو یہ 25 سال چلا نیریٹو. آف انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ وہ اس نیریٹو کے اندر اتنا ڈوب چکے ہیں کہ وہ اس نئی ریالٹی کو دیکھ بھی نہیں پا رہے ہیں, اور آج بھی ان کا میڈیا اسی نیریٹو کو پش کر رہا ہے جس کی کوئی پذیرائی نہیں ہوئی تھی جب یہ مارے کھڑے تھے. اب سو کالڈ آپریشن سندور کے بعد جب انہوں نے ایک اپنے پارلیمنٹیرینز کی ٹیم بھیجی تھی ساری دنیا کو کنونس کرنے کے لیے, اور کوئی نہیں مانا تھا, وہ آج بھی اسی نیریٹو کو لے کے آگے چل رہے ہیں. آپ ان کے چینل دیکھیے تو وہاں پہ نئی باتیں آ رہی ہیں پاکستان کو بدنام کرنے, فریم کرنے کے لیے. بٹ the world is not paying attention to all that ranting. ورلڈ اب یہ دیکھ رہا ہے کہ پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے اس جنگ کو اوائڈ کرنے میں. اب اس اوائڈ کتنی ہوتی ہے کتنی نہیں ہوتی ہے یہ وقت بتائے گا, لیکن جو پازیٹیو رول ہے وہ رجسٹر ہو گیا ہے تاریخ میں. باقی تو حالات اور واقعات ڈٹرمن کریں گے کہ کہاں کس سائڈ پہ جاتی ہے ساری صورتحال. اور وہ ساری صورتحال جو ہے اس کے اندر کچھ پرابلمس بھی ہیں, کچھ ہمارے سامنے ایجوکیشنز بھی آئی ہیں. ابھی ان کی جو اطلاعات وہاں سے آ رہی ہیں کہ کچھ پازیٹیو بریک تھرو ہوا ہے. میں اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ اس وقت میں یعنی دس پوائنٹ ان ٹائم امریکہ چاہتا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات تعلقات بہتر کر لیے جائیں, کیونکہ وہ کبھی نہیں چاہیں گے امریکی کے ایران اور پاکستان طور پہ یوریشین بلاک میں چلے جائیں اور یہاں سے پھر ان کا کوئی لینا دینا نہیں رہے گا اس علاقے میں. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی پالیسی جاری رکھیں گے اپنی ایران اور پاکستان کے. تھینک یو سو مچ. ڈاکٹر حسن ظفر واز ود اس. تھینک یو سو مچ کرنل ریٹائر عبد اللطیف سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. پاکستان کا کردار جو ہے واقعی وہ غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا, اور بین الاقوامی سفارتی حلقوں میں جو ہے پاکستان نے بہت ایک امپورٹنٹ کیریکٹر پلے کیا. چھوٹی سی بریک پہ جا رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. آج ہم ایک دردناک سفاک معاشرتی رویوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ایسا رویہ جس نے خواتین کو کمزور بے بنیاد بنا دیا. آپ نے دیکھا پچھلے دنوں جو اتنا بڑا واقعہ پیش آیا کوئٹہ میں, ڈاکٹر مہنور ناصر پر کسی نے جو ہے تیزاب گردی کی اور ایسڈ پھینک کے وہ شخص وہاں سے فرار ہو گیا. مگر اللہ تعالیٰ کے کام ہے نا کہ وہ اب اس لڑکا جو ہے جس نے یہ سب کچھ کیا وہ اس دنیا میں تو نہیں, مگر جو اذیت اس نے اس ڈاکٹر پہ چھوڑ دی ہے وہ ساری زندگی کے لیے نا ایک اس کے لیے
واقعی وبال جام سے کم نہیں ہے. تیزاب گردی جو ہے ہمارے معاشرے کی بدترین ایک سنگین صورتحال ہے جو کہ جگہ جگہ ہمیں دکھائی دیتی ہے, مگر ابھی تک کوئی امپورٹنٹ لیجسلیشن نظر نہیں آئی, کوئی سلوشن نظر نہیں آیا کہ ایسڈ کیروسین کو مکمل طور پر ہٹا دیا جائے, اوور دا کاؤنٹرز جو ہیں وہ ختم کر دیا جائے, تو ایسے جو واقعات وہ پیش نہ آئیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم ایسی فاؤنڈیشنز ہیں, بہت کم ایسے لوگ ہیں جو کہ اس پہ کام کر رہے ہیں, نہ صرف کام کریں بلکہ ان خواتین کو حوصلہ دے رہے ہیں, جینے کی تمنا ان کے اندر اجاگر کر رہے ہیں. واپس کہتے ہیں کہ دنیا میں آنا, اپنے آپ کو ایک مثبت سوچ کے ساتھ اس دنیا کا حصہ بنانا بہت ضروری ہے. تو آج ہمارے جو مہمان خاص ہیں ان کو میں واقعی سلوٹ کرتی ہوں, کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا ہے جو کہ ہم لوگ صرف سوچتے ہی رہتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے کہ ایک ایسی این جی او, ایک ایسا, وہ این جی او نہیں ہے, ایک ہیپی پلیس ہے جہاں جو ہے خواتین جو ہیں واقعی باوقار طریقے سے واپس اپنی ڈیفارمیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں, اور واقعی ان کے چہرے پہ ایک اسمائل ہے. تو میں آپا مسرت آپا کو ویلکم کہتی ہوں ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن, جس کی جو کاوش ہے, جس کی سوچ جو ہے مثبت ہے, جس کی پازیٹیوٹی نظر آتی ہے اور ان کا کام بھی دکھائی دیتا ہے. مسرت آپا, سب سے پہلے آپ کو ویلکم, شکریہ, وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ کی بہت مصروفیات تھی, کراچی سے آپ لاہور آئی ہیں اور آپ نے ہمیں آج ٹائم دیا ہے. آپا, آپ ڈاکٹر مانور ناصر سے ملی ہیں وہاں کراچی میں, کیا اس وقت صورتحال ہے ان کی, آپ تھوڑا سا اپڈیٹ کریں گی کیونکہ ہم لوگ سب منتظر تھے کہ وہ کیسا فیل کر رہی ہیں. سو شی از اسٹل ان دا ہاسپٹل, ابھی وہ آغا خان ہاسپٹل میں ہیں. ظاہر ہے ان کے والدین وہاں پہ موجود ہیں, ان کے بھائی بہن موجود ہیں, اور فیس اور جسم کا اگلا حصہ جو ہے اس کے آپریشنز شروع ہو گئے. پہلے اسکن جو جل جاتی ہے وہ ریموو ہوتی ہے, پھر کسی اور جگہ سے اگر زیادہ گہری ہے تو وہ اس کو پیچ ورک بھرتے ہیں, اس کی گرافٹنگ کرتے ہیں. چہرے کے اوپر بھی شروع کریں گے آہستہ آہستہ. جب تیزاب پڑتا ہے تو ظاہر اس وقت سخت جلن اور لگتا ہے جیسے آگ لگ گئی ہے, اور جب تک ہاسپٹل لے کر آتے ہیں اس وقت تک چہرہ جسم جہاں پڑا ہوتا ہے وہ سوج جاتا ہے. کوئٹہ میں یہ واقعہ ہوا, آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. پھر ان کو وہاں سے ایئر لفٹ کرا کے آغا خان ہاسپٹل کراچی میں لے کر آئے, اور ڈاکٹر ضیاء الاسلام جو ہیں وہ ان کے ڈاکٹر ہیں, اینڈ یو نو دے ڈوئنگ دی بیسٹ دے کوڈ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کی بینائی, ان کے چہرے کی خد و خال جو ہے وہ ڈیفارم نہ ہو جائے. ہاں, وہ بچے. بالکل. آپ 1100 خواتین آپ کے پاس اس وقت ہیں. جی, 1100 خواتین میں کوئی جو ہے ایسڈ وکٹمز ہیں, آف کورس کیروسین وکٹمز ہیں, ایسڈ وکٹمز ہیں. کیسے دیکھا, کتنی لمبی جرنی تھی, ایک عورت پہ کتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ وہ واقعی جینے کی واپس ایک امنگ رکھ سکے. دیکھا تو کسی کو بھی نہیں جاتا. شہر والے جو ہیں وہ ان کی تکلیف آپ برداشت نہیں کر سکتی ہیں. چھوٹے بچے جب اپنی ماؤں کو دیکھتے ہیں تو وہ ان کو پہچان ہی نہیں پاتے ہیں, کیونکہ آپ کے سامنے چہرے کی جگہ ایک سمجھ لو گوشت کا پیس رکھا ہوا ہے. وہ کیسے ماں کو ڈھونڈیں گے وہاں پہ؟ اوبویسلی ان کو دکھایا بھی نہیں جاتا ہے. اٹس اے لانگ ڈراؤن جرنی. ایک آپریشن سے کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا, 20 25 30 40 آپریشن, اس سے بھی کبھی زیادہ. زندگی بھر کچھ نہ کچھ سرجریز چلتی رہتی ہیں تاکہ وہ تھوڑی سی بہتر لگے, اور ہم سب لوگ ان کو دیکھ کر ہائے کیا ہوا, کیوں ہوا, کیسے ہوا, یہ نہ پوچھیں. مطلب ان کو کہیں کہ واو, یو نو, آپ بہت بہادر ہیں, آپ سامنے آ گئی ہیں, آپ کھڑی ہو گئی ہیں. ہمارا جو اسمائل اگین کا مشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی کیا. اب آئیڈینٹیفائی ہمیں کیسے ہوتا ہے, کبھی کسی ہاسپٹل کے چوکیدار, کسی نرس نے فون کر دیا کہ جی یہاں پہ یہ واقعہ ہوا ہے, یا ہم نے ٹی وی پہ بریکنگ نیوز دیکھ لی. پھر ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر. بہت دور دور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں, چھوٹے شہروں میں ہوتے ہیں جہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز اتنی اچھی نہیں ہوتی ہیں, بٹ آبویسلی برن یونٹس نہیں ہیں, پسماندہ علاقے ہیں. جی بالکل. تو پھر وہاں سے ان کو شفٹ کرنا ٹو اے بیٹر میڈیکل فیسلٹی. پھر وہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اسے بھی بہتر, کیونکہ یہ بہت سیویئر ہے. اچھا, آپ اسمائل اگین فاؤنڈیشن
کافی عرصے سے اس پہ کام کر رہی ہے. 25 years. 25 ایئرز ہو گئے. ہم نے وہ بچیاں دیکھی ہیں جس نے ہیئر کٹس بھی سیکھتی ہیں, کام بھی کرتی ہیں اور جیتی ہیں, ہنستی ہیں. آپ لوگوں کو کیسے رسائی حاصل ہو سکتی, کیسے ان کی آپ میڈیکل پوری آلٹریشنز کرا رہے ہوتے ہیں, آپ لوگ ان کی آپریشنز کرا رہے ہوتے ہیں, از اٹ ایزی کہ آپ لوگوں کو ایکسیس ملنا؟ نہیں, ایزی تو بالکل بھی نہیں ہے, بلکہ بعض دفعہ ہمیں دیر ہو جاتی ہے ان تک پہنچنے میں, اور وہ نہیں رہتی ہیں, اور اگر مل بھی گئی تو وہاں سے ان کو موو کرنا ٹو اے بیٹر میڈیکل فیسلٹی, آپ کو ایمبولینس چاہیے ہوتی ہے, بہت مشکل ہوتی ہے, کون جائے گا وہ آگے جا کے گاؤں میں چلتی کودتی. سو بہرحال وہ سب کی سب چیزیں مشکل بہت ہیں, لیکن مجھے یہاں پہ یہ ضرور کہنا پڑے گا کہ سوشل میڈیا ہیز پلیڈ این امپورٹنٹ رول. سوشل میڈیا کی وجہ سے اس قسم کے تمام جرائم جو ہیں وہ ایک بریکنگ نیوز بن جاتے ہیں. ٹھیک ہے, جب وہ بریکنگ نیوز بنتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ ہے اللہ گلا ہفتہ 10 دن تو شور مچتا ہی رہتا ہے نا, یہ کیوں ہوا, اس کو کیوں ایسے نہیں کیا, فلاں ڈک. اس کے بعد مجھے شکایت ہمیشہ یہی رہتی ہے چینلز والوں کے ساتھ بھی, ایون پیپل ہو آر ان ویری ایکٹیو آن سوشل میڈیا اینڈ آل. پھر کیا ہوا اس بچی کے ساتھ, آگے کیا ہوا, کہاں پہنچ گئی. سو یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ان بچیوں کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا, ٹھیک ہے, تاکہ وہ اپنے ماں باپ پہ بوجھ نہ بنے. آلریڈی ان کی شادی ماں باپ نے محنت سے کرائی ہوگی, جمع پونجی لگا دی, کیونکہ بیٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو اس کو جلا دیا. یہ ہم لوگ کرتے ہیں مسلمان, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ بچیوں سمیت اپنے ماں باپ کے پاس آ جائے. ایک تھی پہلے بوجھ اور اب 4 بچی. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی, یہ تو چلو ایک انسیڈنٹ ہوا ڈاکٹر مانور ناصر کے ساتھ, لیکن آپ کے پاس جو خواتین آتی ہیں ان کے پیچھے کیا سٹوری ہوتی ہے, کیوں جلایا جاتا ہے, کیوں ایسڈ تھرو کیا جاتا ہے, کیوں کیروسین ان کو ہینگ کے جلا دیا جاتا ہے؟ دیکھیں, زیادہ سے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ساس بہو کا جھگڑا ہوگا, ایسا نہیں ہوتا ہے. بچی نے شادی سے انکار کر دیا تو ایک مرد کی انا کو بڑا ضرب لگا, اور اس نے کہا ہے مجھے منع کر دیا, میری نہیں تو تم کسی کی نہیں. یہ محبت نہیں ہے, یہ ایک, اگر محبت ہے تو اپنے اوپر بھی ڈالو نا. یہ ایک ایسا انتقام ہے جس میں اس بچی کو وہ عبرت کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں. مجھے منع کیا, اب یہ کہیں کی نہیں رہ گئی. اور یہ سچ بات ہے کہ ہم بتاؤں گی میں آپ کو کہ کوئی بہت پیارے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ان کو اپنایا بھی ہے. سو ایک تو ہوتا ہے شادی سے انکار کر دینا, ایک ہوتا ہے کہ کسی بہت بڈھے آدمی کے ساتھ ایک چھوٹی سی بچی کی شادی کر رہا ہوں. وہ بھی خاندان جو ہے وہ کہتے ہیں مطلب 70 سال کے بابے کے ساتھ شادی نہ کی تو یہ پھر آگے کیوں جیے. پھر بیٹیاں کیوں پیدا ہوتی ہیں, بیٹا کیوں نہیں پیدا ہو رہا, یا جب ان کی یہ انہیریٹنس کے واقعات ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ لڑکی کو پراپرٹی نہ دی جائے تو اس سے بہتر ہے اس کو جلا دو, تو یہ حصہ جو ہے وہ چاچے کو, ماموں کو, یا بھائی دوسرے ہیں ان کو مل جائے گا. جہیز نہ لانے کے پر جب تم شادی کر رہے ہوتے ہو تمہیں پتہ ہے تم کہاں کر رہے ہو, تمہیں پتہ ہے کہ ان کے ہاں ہیں. اب وہ جہیز کم لائی تو اس سے ڈیمانڈ, اس ڈیمانڈ کی وجہ سے لڑائی جھگڑا بدتمیزیاں ہوتی ہیں, اور پھر بعض دفعہ سب مل کے بھی جلا دیتے ہیں, تیزاب ڈالتے ہیں, کوئی ہاتھ پکڑ لیتا ہے. معاشرے کی فرسودہ رسومات ابھی بھی اس کا مطلب ہے قائم ہیں. آپ ویل ٹاک اباؤٹ اٹ. ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, بریک کے بعد ہم واپس آ رہے ہیں, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. تیزاب گردی کا شکار خواتین کے حوالے سے آج ہم بات کر رہے ہیں. مسرت مصباح صاحبہ ہمارے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہیں. مسرت آپا, ایک تو ہوتا ہے نا آپ کو فزیکل درد ہو رہی ہے, آپ جلے ہوئے ہو, آپ کو جسمانی تکلیف ہے, لیکن ایک ہوتی روحانی تکلیف, اس میں آپ کا ذہنی تکلیف, ذہنی دباؤ, اس کو ہم کیسے کرب کر سکتے ہیں, کیسے آپ جا کے ان کو کنسول کرتی ہیں؟ بہت مشکل ہوتا ہے, کیونکہ جب تھوڑی بہت چہرہ زخم کم ہو گئے تو وہ بچی یا بچہ جو ہوگا وہ ہمیشہ میری شکل دکھائیں, ٹھیک ہے, اور ہم لوگ اوائڈ کرتے ہیں فار ایز لانگ ایز وی کین, کیونکہ جیسی وہ شکل دیکھتے ہیں وہ بیچاریاں بے ہوش ہو جاتی ہیں.
اینڈ دین کمز دا مینٹل ٹراما. کیونکہ ابھی تک تو فزیکل تکلیف ہے, ہم سب آ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, نہیں کوئی بات نہیں, ایک چھوٹا سا چھینٹ پڑ جائے گرم تیل کا پکوڑا بناتے ہوئے, کس طرح تڑپتے ہیں ہم, پورا جسم کیسے تڑپتا ہوگا. تو اس کو ہم آہستہ آہستہ سائیکالوجی, سائیکیٹرک ان کے ساتھ مل کے جو ہے سیشنز رکھتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہوتا یہ بیٹے کہ اگر ہم ان بچیوں کو ٹریٹمنٹ جاری ہے اور اب وہ گھر جا سکتی ہیں, تو اگر ہم ان کو بلاتے ہیں کہ آج آپ کا سائیکالوجسٹ کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے یا آج آپ کی سائیکیٹرسٹ کے ساتھ آنی ہے, آپ کو آنا ہے, تو گھر والے لے کے نہیں آتے ہیں, کہتے ہیں کہ سڑ گئی ہے, پاگل نہیں ہے. یعنی کہ یہ ایک ایٹیٹیوڈ ہے کہ جل گئی ہے تو یہ پاگل نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کسی ایسے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے جو کہ مینٹل ہیلتھ کے اوپر بات کرے گا تو اس کا مطلب ہے بچی کو پاگل کر دیا. یہ چیز اصولاً دیکھا جائے تو ایک گروپ تھیراپی کی صورت میں گھر کے بڑوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. اس لیے نہیں کہ ان کو خدا نخواستہ سمجھ نہیں ہے یا عقل نہیں ہے, لیکن یہ اتنی تکلیف دہ اور اتنا لانگ عمل ہوتا ہے اس بچی چھوٹے بچوں کو دوبارہ سے زندگی کی طرف لانے کے لیے کہ گھر والے الجھتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کو پیار نہیں کرتے, ڈیفینیٹلی پیار کرتے ہیں, لیکن ان کے اوپر اور بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. سو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ ان کی کچھ ذمہ داریاں ہم اپنے اوپر لے لیں تاکہ وہ بھی تھوڑی سی سکون میں آئیں. میرے ساتھ جو بچیاں کام کرتی ہیں وہ پورا دن جو ہے وہ سیلون میں رہتی ہیں, کام کر رہی ہیں, خوش رہتی ہیں. جب وہ آتی ہیں ڈیپلیکس کے اندر تو میں دور سے کھڑے ہوئے دیکھتی ہوں کبھی تو لپسٹک لگا رہی ہوتی ہیں, آئی بروز بنا رہی ہوتی ہیں, کچھ بھی تو نہیں رہ جاتا ہے. ایک دم سے کانشیس ہوئی تو میں کہتی ہوں بہت اچھی لگ رہی ہے, اسی طرح تیار رہنا. یہ وہ جو کچھ گھنٹے ہوتے ہیں ہمارے ساتھ, ان کے لیے ایک نارمل ہیپی مومنٹ ہوتا ہے, ہیپی ہوتی ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان بچیوں کو اپنے ساتھ باہر لے کے جائیں. کہیں کھانا کھاؤ گی باہر؟ ہاں. کہاں؟ وہ جاتی ہیں چکن نگٹس لیں گی, 2 خود کھائیں گی اور 4 جو ہوں گی وہ اپنے پرس میں رکھ لیتی ہیں, یہ اپنے بچوں کو دے دیں گی. کیونکہ یہ اتنی بڑی ان کے لیے لگژری ہے کہ وہ کہیں باہر جا کے نگٹس کھا رہی ہیں, وہ کہیں نہیں جا سکتی. اب معاشرتی رویے, ایکسیپٹیبلٹی, ان کے خاوند, ان کا گھر ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کو بعد میں؟ خاوند تو نہیں کرتے, گھر جو سسرال والے جو ہیں بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو اس لیے واپس لے لیتے ہیں کہ اس بچی کا اور کوئی ہے نہیں. وہ اس کے ساتھ اور بھی زیادتی ہوتی ہے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ انہوں نے مجھے جلایا ہے, انہوں نے مجھ سے زیادتی کی ہے, اور آج بھی میں ان کے لیے کھانا بنا رہی ہوں اور گھر کی صفائی کر رہی ہوں. یہ رویے ہیں. ہمیں ان کو چلو بہت مہربانی آپ نے ان کو واپس رکھ لیا, لیکن ان کے کام کو اپریشیٹ تو کریں. اگر آپ نے ان کو گھر میں صرف کام کرنے والی کی حیثیت سے ہی رکھنا ہے تو اگر کوئی اور ہوتا تو پیسے دیتے نا اس کو پیسے نہیں ملتے. وہ اپنی چیزوں کے لیے روتی ہے, گڑ گڑاتی ہے. بچے ہوں تو ان کے لیے اچھی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کہتے ہیں. اتنا دکھ ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس چیز کے لیے کریں. ہم بچیوں کی تعلیم کے بھی پیسے دیتے ہیں. ای بائکس آپ لوگوں نے ابھی دی ہیں, اس کے بارے میں بتائیں. اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ ہم نے کراچی میں ایک پروجیکٹ کیا تھا جس میں ہم نے اپنی 4-5 بچیوں کو موٹر بائک چلانی سکھائی, ان کو ٹریننگ دی, ان کا لائسنس لیا, اور اس کے بعد ہمیں کچھ ڈونرز نے الگ الگ کر کے بائک دی تھی. وہ اب بائکیا کے طور پہ بھی کام کرتی ہیں, اپنے بچوں کو اسکول بھی لے جاتی ہیں, ان کے گھر کے لوگ بھی استعمال کرتے ہیں اس کو. میں نے اسے پوچھا کہ تمہیں, اب ایک لڑکی موٹر بائک میں جا رہی ہے, ہیلمٹ, تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو بیٹے کوئی تنگ کرتا ہے؟ کہتی ہاں. میں نے کہا کہ کیا کرتی ہو پھر تم؟ کہتی ہے کیا کرنا ہے میں سے تاپا, منہ تارتی ہوں اپنا ہیلمٹ, ڈر کے بھاگ جاتے ہیں. مطلب اس کے لیے مجھے پیار آیا, میں نے بھیج کے پیار کیا. اس کے سکارز جو تھے نا وہ اس کی اسٹرینتھ تھی. اس نے اس طرح سے, ہاں, وہ کام جب کرنے لگتی ہیں تو خود مختار ہونا,
پیسے ان کے ہاتھ میں آ گئے. بااختیار ہونا, اپنی پسند سے پیسے دے سکتی ہیں, گھر والوں کو, ماں باپ کو گھر میں حصہ ڈال سکتی ہیں. پھر بااعتماد اسی طرح ہو جاتی ہیں, کہتی ہیں آؤ کیا مجھے تنگ کرنا ہے, مزید ہم کیا کرو گے. آپا گورنمنٹ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے؟ آپ آف کورس آپ کی فاؤنڈیشن ہے, آپ کام کر رہی ہیں, آپ جگہ جگہ خود وزٹ کرتی ہیں, مگر آپ کو ایکسیسیبلٹی چاہیے ہاسپٹلز میں میڈیکل ٹیمز کے ساتھ ایجوکیشن پرپز کے لیے. پرائیویٹ تو افورڈیبلٹی از ویری ڈیفیکلٹ, کیسے کرتی ہیں؟ تو دیکھیے ریاست کا کام جو ہوتا ہے وہ اس قسم کے جرائم کو روکنا ہوتا ہے, اور جس کے لیے قوانین بنتے ہیں. گورنمنٹ نے یہ ضرور کیا کہ تیزاب گردی یا مٹی کے تیل یا کسی بھی کیمیکل سے جلائے جانے کے جو قانون ہے وہ اس میں امینڈمنٹ بھی کر دی 336A 336B. یہ کرنے کے بعد کام ہو گیا نہیں, کام یہ نہیں ہوا. کام یہ ہونا چاہیے کہ اگر پرپیٹریٹر یعنی کہ جس نے پھینکا ہے وہ پکڑا جائے, اس کے اوپر لگائیں یہ قوانین, سزا دیں اس کو, اس کی سزا کو پریسیڈنٹ بنائیں, جی یقینی بنائیں. دیکھیں سخت سزا دینے سے کوئی جرم نہیں رکتا, ورنہ پھانسی کی سزا سے زیادہ کیا سخت سزا ہوگی. آج تک ہمیں تو یاد ہے کہ تعزیرات پاکستان 302 کے تحت آپ کو پھانسی کی سزا, تو پھر 336A اور B کے بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا؟ یہ اپنی جگہ ہے. اور بچے بچیاں گھر والے اگر وہ اس کو لے کے آگے چلتے بھی ہیں تو وہ ڈیلیڈ ہونے کی وجہ سے خود ہی مکمکا کر لیتے ہیں, جی یہ گبرو جوان ہے کیوں اس کو بالکل سڑا رہے ہو, یہ تو چلی گئی ہے, اس ٹائپ کی باتیں وہ کرتے ہیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کوئی تقریب ہوتی ہے, کوئی ایوارڈ دینا ہوتا ہے, کوئی وہ مجھے پکڑا دیتے ہیں. شکریہ ان کا کہ وہ مجھے انکریج کر رہے, لیکن اس سے میری بچیوں کے لیے اب آپ کی باتیں بہت انکریجنگ ہے, اور ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ واقعی ایسڈ وکٹمز ہیں, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ٹو دا شو. اور ایسڈ وکٹمز کے لیے جو ہے یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہے, لیکن آپ لوگوں سے بھی التجا ہے کہ ایسا کچھ واقعات نہ کریں تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ بہتر طریقے سے زندگی گزار سکے. تو ہمیں چھوٹی سی بریک پہ جانا ہے, آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیں. ویلکم بیک ویورز. بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دانتوں کے حوالے سے ہم بہت اس کو سمجھتے ہیں کہ خوبصورت ہونے چاہیے, ہماری اسمائل بہت خوبصورت ہونی چاہیے, یورپین اسمائل ہونی چاہیے, دانت صاف ہونے چاہیے, شفاف ہونے چاہیے. مگر کسی نے دانتوں کی صحت کے بارے میں سوچا ہے کہ اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم بہت سی ایسی چیزیں آج کل لے رہے ہیں جس میں تمباکو نوشی ہے, ویپنگ کلچر بن چکا ہوا ہے, الکوہول ہے, اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس کے استعمال سے جو ہے نہ صرف منہ کی صحت خراب ہو رہی ہے, دانتوں کی صحت خراب ہو رہی ہے, مگر ایسے سمٹمز بھی آ رہے ہیں جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے. وہ سمٹمز کیا ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ ماؤتھ کینسرز ہیں, تالو کا کینسر ہے, اور جبڑے کے کینسرز ہیں, اور ایسی تمام چیزیں ہیں جس کو جاننا بہت ضروری ہے, جس کو کرب کیسے کرنا چاہیے, سمٹمز کیا ہوتے ہیں, ارلی ڈیٹیکشن کیسے ضروری ہوتی ہے, کون کون سے ٹیسٹ کروانے چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں پتہ لگ سکے کہ ہمیں ہماری جو ماؤتھ کی جو صحت ہے یا ماؤتھ ہیلتھ ہے وہ بہت ضروری ہے. اور خاص طور پہ لائف سٹائل کے حوالے سے بھی آج ہم بات کریں گے, لائف سٹائل کو کیسے جو ہے برقرار رکھنا چاہیے. ہمیں جوائن کیا اس تمام صورتحال کو ڈسکس کرنے کے لیے معروف ڈینٹل سرجن ہے, ڈینٹل امپلانٹ اسپیشلسٹ ہیں, ڈاکٹر عمران ضیاء صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ ٹھیک ہے الحمدللہ, سب خیریت. آپ سنائیے. ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہے کہ دانتوں کی صحت کے حوالے سے اگر ہم جو بات کرتے ہیں تو پہلے تو ہم اس کی بیوٹیفیکیشن کے اوپر جاتے ہیں کہ بھائی ہمارے دانت انکلائنڈ ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کبھی کبھار ہم لوگ وہ انکلائنرز بھی لگوا لیتے ہیں اور بریسز بھی لگوا لیتے ہیں, مگر اس کی صحت کے اوپر ہم لوگ جو ہے وہ روشنی نہیں ڈالتے, اس کا خیال نہیں رکھتے. دانتوں کی صحت کتنی ضروری ہے؟ آپ نے سنا ہوگا پہلے وقتوں میں کہ بزرگ کہتے کہ دانت اچھے تو صحت اچھی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جب تک دانت اور مسوڑے ہمارے پرفیکٹ ہیلدی کنڈیشن میں نہیں ہوں گے, ہم خوراک کو چبا کے معدے میں نہیں لے کے جائیں گے, کیونکہ معدے میں دانت نہیں ہوتے, معدے کو گرائنڈڈ فوڈ چاہیے. کوئی خوراک جسم کا حصہ نہیں بنے گی تو صحت اچھی نہیں ہوگی. تو دانتوں کا اچھا ہونا صحت کے اچھے ہونے کے لیے بڑا لازمی ہے. اب میں پچھلے 28 سال سے میں ڈینٹسٹری سے وابستہ ہوں. یہاں میں نے دیکھا کہ منہ کی جتنی بیماریاں ہیں وہ تقریباً 100% تک قابل علاج ہیں.
سینسٹیویٹی ہے, دانت میں کیوٹی ہے, دانت خراب ہو گیا, اس کی روٹ کنال کرنی ہے, ٹوٹ پھوٹ گیا اس کو کیپنگ کرنی ہے, نکالنا پڑ گیا, امپلانٹ لگا دیا, برج لگا دیا. لیکن جو منہ کا کینسر ہے نا, اورل کینسر, یہ اگر جلدی ڈیٹیکٹ ہو جائے, پکڑا جائے تو قابل علاج ہے. اگر میڈیم سٹیج میں آ جائے یا آخری سٹیج میں جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پہ پھر رحم کرنے والا ہوتا ہے. تو آج میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ آپ کو اپنا سیلف ایگزامینیشن کیسے کرنا ہے, اور آپ کے پاس کون سی ایسی سمٹمز یا علامات اللہ نہ کرے نظر آ رہی ہوں تو وہ اورل کینسر کا باعث بن سکتی ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر 2-1 ہفتے کے بعد اپنا سیلف ایگزامینیشن کریں مرر کے سامنے کھڑے ہو کے. عام طور پہ اورل کینسر کی جو سب سے منہ کے کینسر کی بھی سیلف ایگزامینیشن ہوتی ہے؟ جی آپ خود کر سکتے ہیں. اچھا, سیلف ایگزامینیشن, اسیسمنٹ نہیں, ٹھیک ہے, یا ڈائگنوزس کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ آپ کے معائنہ جس طرح جس کو کہتے ہیں آپ خود کر سکتے ہیں. بالکل بالکل. اس میں کہ آپ زیادہ تر زبان کی نوک اور زبان کی جو سائڈ ہے یہاں پہ زیادہ تر اورل کینسر کے سائن آتے ہیں, اور بھی جگہ پہ ہوتے ہیں, لیکن یہ میرا فیوریٹ سائٹ آف اورل کینسر ہے. اگر آپ دیکھیں کہ زبان کی نوک یا سائڈ پہ کوئی ان یوزول, کوئی غیر معمولی قسم کے وائٹ پیچز جو کہ برش سے صاف کرنے سے نہیں جاتے, عام طور پہ تو میل کی تہ بھی جمتی ہے نا زبان پہ, ہم جو کہتے ہیں کہ ٹنگ سکریپر سے زبان صاف کریں, اسی لیے کہتے ہیں کہ ایک تو صاف ہو جاتی ہے, دوسرے اس میں یہ ایک کنفرم ہو جاتا ہے کہ پیچ مستقل تو نہیں ہے جو کہ برش جو سکریپر سے صاف کرنے سے جا ہی نہیں رہا ہے. زبان کی نوک اور زبان کی سائڈ پہ دیکھیں کوئی ایکسٹرا آرڈنری, کوئی سویلنگ, کوئی لمپ چھوٹا سا, کوئی پیچ, کوئی فشر, یہ تو نہیں ہے. اس کے علاوہ اپنے ہونٹوں کے اندر کی جگہ یہ والی جو ہے یہاں کو ایگزامن کریں, چیک کے اندر کی جگہ کو ایگزامن کریں, منہ پورا کھول کے جہاں تک نظر جاتی گلے تک دیکھیں جہاں پہ وہ یوولا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی غیر معمولی رنگت میں تبدیلی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہاتھ دھو کے اپنے زبان کے نیچے اور ایک یہاں باہر انگوٹھا رکھ کے دبا کے دیکھیں کہ یہاں پہ درد تو نہیں ہوتی, کوئی لمپ تو نہیں ہے, لمپ مینس کوئی سویلنگ چھوٹی سی وہ تو نہیں ہے. اکثر لوگوں کو بار بار جو ہے بلسٹرز ہو جاتے ہیں منہ کے اندر, ایک بلسٹر ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے, لیکن لوگ کہتے ہیں اس کو معدے کا ایشو ہے یا کہتے ہیں کہ اس کو کانسٹیپیشن ہے. اکثر یہ عام متس ہیں, مگر کیا یہ بھی کینسر؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں, ابھی اگلا میرا پوائنٹ یہ پہ, تب وہ دبا کے دیکھیں وہ تو نہیں ہے. اب جہاں تک چھالوں کی بات کی, سب سے کامن یہ چیز ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایفتھس السرز. دنیا چاند پہ چلی گئی, ریسرچ بہت آگے پہنچ گئی, ان السرز کی اصل وجہ ابھی تک نہیں پتہ. ہم مشاہدات کی بنیاد پہ بتاتے ہیں کہ یہ سٹریس کے دنوں میں بنتے ہیں یا وائٹامن B12 کی کمی سے, یا کبھی کبھار کوئی بہت گرم ڈرنک, چائے, کافی یا سوپ پی لیے, اس میں چھالے بن جاتے ہیں. اب ان چھالوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ کچھ بھی نہ کریں ان کے لیے, اب ان کی ریمیڈی کے لیے, تو ہفتے 8 دن میں یہ خود بخود ختم ہوتے ہیں. پہلے چھوٹا سائز ہوتا ہے, پھر سائز تھوڑا سا بڑھتا ہے, پھر سائز کم ہونا شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. لیکن اتنے تکلیف دہ ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے نہ تو کئی دفعہ بات کرنے میں کوئی آسانی ہوتی ہے, مشکل ہوتی ہے, درد ہوتی ہے بولتے وقت یا کھانا پینا کرتے وقت. اب میں آپ کو وارن کر رہا ہوں ان سب ویئرس کو یہاں اس پلیٹ فارم کے تھرو کہ اگر وہ چھالے 2 ہفتے سے زیادہ ٹائم گزر جائے اور وہ ختم نہ ہوں اور ان کے سائز میں بھی کمی نہ آئے, تو اٹ مے بی این اورل کینسر, ہو سکتا ہے, ضروری نہیں. لیکن یوزولی اگر یہ چھالے 2 سے 3 ہفتے تک قائم رہیں, ان کا سائز بھی کم نہ ہو اور ایک ہی جگہ پہ رہیں, یہاں یہ بڑی بات ضروری ہے کہ ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں. ہم نے آپ نے جو بھی بات کی نا کہ چھالے کبھی کہاں یہ مائگریٹری السرز ہوں, کبھی زبان پہ نکل رہے ہیں, کبھی نیچے فلور آف ماؤتھ, کبھی ہونٹ کے اندر کی سائڈ پہ, گال کے اندر کی سائڈ پہ, پھر تو ٹھیک ہے. اگر ایک ہی جگہ نکلا بار بار نکل رہے ہوں, ہاں, اور 2 سے 3 ہفتے سے زیادہ سٹے کر گیا, یہ بھی سمٹم ہے کینسر کا. یس کہتے ہیں. اس کے علاوہ کینسر کی ایک اور بڑی ایک دیکھی گئی کہ بالکل ٹھیک جا رہا ہوتا ہے سب کچھ, لیکن اچانک گلا بھی ٹھیک ہے, آپ کو کھانا نگلتے وقت شدید تکلیف کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اگر ایسا ہو تو ENT والوں کے پاس جائیں. اگر وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے تو علام ہے, یہ فوراً ڈینٹسٹ سے. تالو کا کینسر کے بارے میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی. میں نے دیکھا ہے اکثر لوگوں کو تالو کا کینسر ہوتا ہے, اور وہ بھی آپ کو پتا پورا تالو سکوپ کرنا پڑ جاتا ہے. دیٹس ویری ہرٹفل ٹو. تالو کا کینسر کیوں ہوتا ہے؟ وہ بیسیکلی کینسر کی بجائے وہ فنگل انفیکشن ہوتی ہے.
कैंसर हमेशा सॉफ्ट टिश्यू से बनता है, लेकिन जो तालू में होता है वो फंगस बाजू का लगती है, और वो ट्यूमरस भी हो जाता है। वो होता ही ट्यूमर है वो, ठीक है, वो इस ट्यूमर कदर होता है। बढ़ता है कि वो तालू से चलता चलता ये आँख का जो हमारा ऑर्बिट है यहाँ तक पहुँच जाता है। बड़े केसेस हमने देखे। हमारी एक स्पेसिफिक ब्रांच है, डेंटिस्ट्री से आगे हम जाते हैं तो एक स्पेशलाइजेशन है जिसको मैक्सिलोफेशियल सर्जन कहते हैं। अगर कोई ऐसे केसेस आए तो हम उनको रेफर करते हैं। इसके अलावा अगर कुछ लोग होते हैं कि वो डेंचर या ब्रिज यूज़ करते हैं, बिल्कुल सही जा रहा होता है, अचानक 1 से 2 दिन में उसकी फिटिंग आउट हो जाती है बगैर किसी तकलीफ के, कोई मसला नहीं, लेकिन फिटिंग आउट हो गई है, ये भी एक ओरल कैंसर की निशानी हो सकती है। डेंचर्स नहीं लगाए हैं, आप खाना वाना खा रहे हैं, हम नोट करते हैं कि आपकी बाइट एकदम से अनइवन सी होगी, अजीब सा मुंह सही तरीके से बंद नहीं हो रहा, बंद करने में मसला आ रहा है, तो ये भी एक अर्ली साइन हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि कैंसर हो, लेकिन हो सकता है। तो अब चूँकि आबादी बढ़ गई हमारी दुनिया की, पेचीदगियाँ बढ़ गई, बीमारियाँ भी बढ़ गई, तो किसी भी चीज़ को लाइट नहीं लेना। जब भी ऐसा कोई सीन नजर आए, तंबाकू नोशी, वेपिंग, गुटखा, पान, इसके भी बड़े हमने देखे असरात आए हैं। ये भी कॉज करता है माउथ कैंसर्स? यही कॉज करता है ओरल कैंसर की। जो बड़ी वजूहात में सबसे बुनियादी वजह ये पान, गुटखा, छालिया, स्मोकिंग और किसी हद तक अल्कोहल भी, जो कि बदकिस्मती से बढ़ता जा रहा है ये रुझान, शीशा, वेपिंग, मतलब स्मोकिंग किसी भी शक्ल में है, उसकी सिवियरिटी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन वो फायदेमंद तो किसी सूरत नहीं है, नुकसानदेह ही है। अक्सर लोग ब्रश नहीं करते और बड़ा बड़ा अरसा हफ्ते में एक आध बार देखे, मेरे को काफ़ी लोग देखे हैं। ये किसी एजुकेशन से ताल्लुक नहीं, ये एक कहते हैं ना कल्चर का हिस्सा है कि बस ठीक है कर लेंगे। या अक्सर लोग माउथ वॉश करते हैं कि मैंने ब्रश नहीं करना। बिल्कुल ऐसे ही क्या है। वो भी कैंसर कॉज करता है? कैंसर तो नहीं, मुंह की बहुत सी बीमारियां, लेकिन हो सकता है वो कॉम्प्लिकेशन में आ जाए। मैं ऐसे अपने पेशेंट से पूछता हूँ, जो ये आपने बताया ना ब्रश नहीं करते, उनसे पूछता हूँ कि आप जिस बर्तन में खाना खाना चाहते हैं वो कैसा होना चाहिए? मुझे साफ़ होना चाहिए। जिस गिलास में पानी पीते हैं आप, उसमें जिसमें तो खुशबू आनी चाहिए सफाई की, तो जिस मुंह से खाना है, ग्लास भी साफ़ हो, चम्मच प्लेट कांटा भी साफ़ हो, लेकिन जिस मुंह से खाना वो साफ़ ना हो, तो बड़ी ये गैर मंतकी सी बात बनती है। तो ब्रश करना और सही वक्त पे ब्रश करना, सही सिलेक्शन के साथ ब्रश करना, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे एक मिथ है कि सुबह उठते साथ ही आप बाथरूम में से उबकाइयों तक की आवाज़ें आ रही होती हैं, भी वो उस ब्रश का फ़ायदा क्या? जब रात आपने खाना पीना कर लिया, जो मुंह में खुराक के ज़रात रह गए, आप सो गए, ना पानी पी रहे हैं ना आप चाय पी रहे हैं कि मुंह साफ़ हो जाए। जैसे भी हमने चाय पी, हमारे अगर नाश्ते के ज़रात होंगे साफ़ हो गए होंगे। 6-7 घंटे सोना है, तो इंसानी जो सलाइवा में मौजूद बैक्टीरिया हैं वो फिर उन खुराक के पार्टिकल्स के साथ मिलके टॉक्सिन्स बनाते हैं। वही टॉक्सिन्स गम्स खराब करते हैं, बैड ओडोर पैदा करते हैं, मुंह में स्मेल आती है और साथ दांतों में कैविटी बनने का बायस बनते हैं। तो रात को सोने से पहले ब्रश कर लें, सुबह उठ के सिर्फ कुल्ली करें, आप बिल्कुल फ्रेश होंगे, खाना वाना नाश्ता करें, नाश्ते के बाद फिर कर लें, क्योंकि सब ऑफिस जाना है, सबने जब अपने काम पे जाना है। फिर लंच तक 5-6 घंटे होते हैं, जिसमें बाद का कुछ लोगों को पानी वानी पीने का मौका नहीं मिलता कि मुंह साफ़ हो जाए, तो उनको नाश्ते के बाद भी ब्रश करना चाहिए। लंच के बाद आप चूँकि जेब में ब्रश लेके तो घूम नहीं सकते, लंच के बाद आप एक फ्लशिंग किस्म की कुल्ली कर लें प्रेशर के साथ, वो काफ़ी है। रात को सोने से पहले फिर ब्रश करके सोएं, नीट हालत में सोएं, ताकि सुबह नीट हालत में उठें और मुंह को नुकसान ना पहुंचे या कम से कम पहुंचे। तो ये इस तरह माउथ कैंसर्स जो है हमारे कर्ब हो सकते हैं, अगर अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, अर्ली डिटेक्शन, वरना इसके असरात बहुत बुरे हो सकते हैं। इम्पैक्ट कोई एक आधा टेस्ट सर जल्दी से बता दें, क्या होना चाहिए? कोई तशखीस करानी हो किसी को कोई हो, ये फिर वो हमारे ऑन्कोलॉजिस्ट बताते हैं, हम उनके पास रेफर करते हैं या मैक्सिलोफेशियल सर्जन के पास रेफर करते हैं, वो फिर उसकी बायोप्सी भी कर सकते हैं और उसके बाकी कल्चर टेस्ट भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर इमरान साहब, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। तो हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर साहब। आपने देखा कि हमने माउथ कैंसर के ऊपर आज बात की है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। तो आज का प्रोग्राम कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। सोशल पेजेस पर जाके ये कॉन्टेंट देख सकते हैं। मिलें कल नए प्रोग्राम के साथ, अपनी होस्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।